समझ के पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल मैंने आपको जो हैंडआउट भेजा है 11 पेजेस का, और उसके मैंने 5 पेजेस पढ़ाए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आखिरत शुरू कहाँ से होती है, जल्दी बताएं। कल बता चुका हूँ और हैंडआउट में मौजूद है। हमारी मौत से शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आखिरत मौत से शुरू हो जाती है। अच्छा, आपके पास सबूत किया है कि आखिरत मौत से शुरू हो जाती है? उसके बाद अमल का वक्त खत्म हो जाता है। हाय हाय, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मौत के वक्त मुझे पता चल जाता है कि मेरी आखिरत कैसी होगी। जी क्यों? सर, बिल्कुल। फरिश्ते वो आते हैं जैसा मेरा दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के साथ मैंने अगर वफादारी से इताअत की है तो फरिश्ते बड़ी एक अदब और इहतराम वाले आएंगे, और अगर मैंने नाउजुबिल्लाह इन चीज़ों से मुंह मोड़ा है और इन अमलन इनकार किया है तो मेरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अच्छा, आपने इसमें पढ़ा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को मौत के बारे में क्या और कब्र को देख के क्या करते थे, जल्दी बताएं। बिल्कुल आप नहीं पढ़ते, मैं बता दूं आपको। मुझे सब इसलिए पता चल जाता है कि जब मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते। कितनी क्लियर कट डेफिनेशन है, जरा पहला पेज देखिए अपने हैंडआउट का और पढ़िए खुदा के लिए उसको। पेज नंबर 2 पे लिखा है कब्र क्या है, दुनियावी जिंदगी क्या है, उखरवी जिंदगी क्या है, बरज़खी जिंदगी क्या है। और फिर एक सूरह मोमिनून की आयत 100 है। कोई सवाल इसके बारे में? जब मैं सवाल करता हूं तो आप जवाब नहीं देते, ये क्या मसला है? और अब देखें, आप पेज नंबर 3 पे देखें, मोमिन की मौत के वक्त सूरत हाल कितनी तफसील से आपके सामने 3 हदीस यहाँ मौजूद हैं। ये पढ़ा है नहीं आपने? जी बोलते सर, क्यों पढ़ नहीं है? सर पढ़ा पढ़ा है। है नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। बड़े आहिस्ते से आपने कहा पढ़ा है। कितनी मेहनत से हम चीजें तैयार करते हैं और आप उनको खुदा के लिए कुरान देखें, इसमें कोई चीज अगर कुरान और सुन्नत के बाहर है तो मुझे बताइए। क्यों नहीं पढ़ते आप? मेरे और आपके ईमान का सच्चा पक्का तकाजा है कि हम इनको पढ़ें, समझें और इसके मुताबिक जिंदगी ढालें। पेज नंबर 3 देख लिया आपने? जी सर। जी हाँ। नाजरा भाभी, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? जी पढ़ लिया। नहीं, अभी पढ़ लिया या पहले पढ़ा था? कल मैंने जब कराया तो कल आपने शाम तक इसको पढ़ना समझना था और आज सवाल करने थे। पेज नंबर 4, काफर की मौत के वक्त सूरत हाल। 2-3 हदीसें हैं और हजरत उस्मान का नीचे पढ़ें, आप सब पढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, खुदा के लिए इनको पढ़ें। आप नीचे आप देखें तो हजरत उस्मान से के बारे में रिवायत में आता है कि जब आप किसी कब्र के पास से गुजरते हो, खड़े होते तो इस कदर रोते कि उन्हें आंसुओं से दाढ़ी तर हो जाती। आपसे कहा गया
کہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح قبر کی یاد سے روتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا، ترمذی کی پوری حدیث نیچے موجود ہے، کاش کاش آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ اس کا ترجمہ سنیں اور آپ دیکھیں کہ ایک مومن کا کیا تصور ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بے شک قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. اس لیے روتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت جو آج شروع ہوئی ہے اور جہنت اور جہنم کے داخلے تک کے مراحل جو ہیں. محشر کا دن کتنا بڑا ہوگا جلدی بتائیں، حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا سر. اور مومن کا کو وہ کتنا لگے گا؟ بالکل پرسکون، پتہ بھی جی نہیں چلے گا اسے. بالکل جی. پرسکون ہوگا سر، اس کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوگا، ایک دم سے امن اب میں ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب تکے مت مارا کریں، حدیث آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مومن جو ہے، میں آؤں گا اس پہ، لیکن آپ لوگ بالکل ان چیزوں کو اس طرح لائٹلی لے رہے ہیں. یہ مومن اس پہ کانپ اٹھتا ہے، یہی اللہ کا خوف ہے کہ قبر میں میرے سب سے پہلے میرے جان جب نکلے گی تو فرشتہ کون سا آئے گا. تو سب سے پہلی مشکل ترین منزل دیکھیں حضرت عثمان کیا کہتے ہیں، بے شک قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. آگے بڑی پیاری بات کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ آسان ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی گھاٹی سر قبر زیادہ مشکل ہے، یہاں سے پاس ہو گیا تو آگے آسانی ہے. کیوں؟ جب اس وہ لیے کہ سوال پوچھے جائیں گے. جی خدا سر، کے لیے سوچیں سمجھیں، یہ آپ قرآن کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. پہلی گھاٹی قبر کہہ رہے ہیں حضرت عثمان، دوسری گھاٹی ہے قبر کا عذاب. پہلی موت ہے، دوسرا قبر کا عذاب. اب اس بندے کو جو فرشتے آئے جنہوں نے اس کی جان نکالی اتنے ادب اور احترام سے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دوسری گھاٹی بھی عذاب قبر والا معاملہ آسان ہوگا. کیوں؟ اس کو تو عذاب قبر ہوگا ہی نہیں، کافر کو ہوگا، اس کے لیے تو جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، لہذا اور آسان ہو گئی. اب وہ جب سور پھونکا جائے گا پہلا، جس میں ہر کوئی ڈر جائے گا، وہاں بھی اس پہ اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرمائیں گے اور وہ بالکل نہیں ڈرے گا. دوسرے سور پہ نہیں ڈرے گا، تیسرے سور پہ بھی نہیں ڈرے گا. اور پھر میدان حشر میں آپ بڑے اچھی طرح سن لیں، جہاں ہزاروں سال کا دن ہوگا، موجودہ سورج نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اور جب قیامت قائم ہوگی تو زمین اور آسمان بھی نئے ہوں گے. آپ لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے. اتنا خوف آتا ہے ان مناظر کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کہ آدمی کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں دنیا میں کوئی غلط کاری نہ کروں جس کو اللہ اور رسول کے خلاف ہو. تو پہلا مرحلہ جس کو آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھیجے جو ادب سے پیش آئے، اس کے لیے سارے مراحل اگلے آسان. اور یہ حضرت دیکھیں کیا پیاری بات کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی گھاٹی سے اس سے زیادہ آسان ہوگی. اب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ سخت ہوگی. کافر کو موت کے وقت تو عذاب ملے گا ہی ملے گا، فرشتے اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئیں گے. وہ قبر میں بھی صبح شام اس کو جب میں آؤں گا تو میں ایک ایک ثبوت آپ کو قرآن اور سنت سے دوں گا انشاءاللہ. تو اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کے بعد والی گھاٹی اس سے بھی سخت ہوگی. پھر حضرت عثمان نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی وحشت ناک منظر نہیں دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے تو جو کافر ہیں وہ قبر کا نام لیتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے بات ہی نہیں کرتے. اور مومن
ان سارے واقعات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ میں ایک کتاب اور پڑھ رہی تھی، اس میں ایک لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق پر موت اور قبر کا خوف کس قدر طاری رہتا تھا، اس کا اندازہ ان کے شعر سے اس کا مطلب یہ ہے، یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں ہے جبکہ برے عمل زیادہ ہیں، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت طویل ہے۔ جب حضرت ابو بکر یہ ایسے کر سکتے ہیں، ہماری کیا مجال، ہمارا کیا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ مجھے بتائیں، آج اللہ تعالیٰ کے پارشل عذاب ہمارے سامنے ہیں، سیلاب ہو، غزہ کا معاملہ ہو، پوری دنیا کی صورتحال ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکی اور تری میں پھیل گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ آپ مجھے بتائیں، ان مراحل کو پڑھ کے سمجھ کے کیا مومن اپنی پوری زندگی کی اصلاح نہیں کرے گا؟ جلدی بتائیں۔ ضرور کرے گا۔ تو اب آپ اور میں الرٹ ہو جائیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قبر میں سوال و جواب، اب پورے بات حدیث سے واضح کر دی گئی ہے۔ جب انسان کو قبر میں دفناتے ہیں، اس کے بعد اس کے اہل و عیال واپس پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے روح اس میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ یہ جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، یہ ان سے سوال ہوگا، اور میں اور آپ سے سوال ہوگا۔ تو دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہوگا تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ آپ کو اس کو ورد کرنا چاہیے۔ مومن یہ الفاظ کہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اشہد ان لا الہ وجعلنی الا من اللہ۔ التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا۔ خدا کے لیے اس کو پڑھا کریں، کتنا اجر ہے اس شخص کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، کاش میں اور آپ سمجھ کے قرآن و حدیث کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ جلدی بتائیں۔ وضو کی اعضاء کی وجہ سے نشانات۔ وضو اعضاء اس طرح صاف رکھے بندے نے کہ چمک رہے ہوں گے، روشنی ہوگی ان کی۔ اس وضو کو کم مت سمجھیے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ بڑے اچھے شاگرد ہیں جو ماشاءاللہ آج اتوار کے روز بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک تحفے کے طور پر چیز بتاتا ہوں۔ حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ جب آپ یہ حدیث آپ میں یہ ان کے قول کس نے پڑھا ہے کہ کس طرح پڑھیں سورہ فاتحہ؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ بتائیں۔ جی سورہ فاتحہ، ہاں، کس طرح پڑھیں؟ جی سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایکسیلنٹ۔ آپ پڑھیں، دیکھیں کتنی پیاری بات ہونے کے لیے۔ میں جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے پڑھنا کس طرح چاہیے؟ سورہ فاتحہ جب الحمدللہ رب العالمین، ہوئے اس کا اللہ جواب دیتا ہے، مجھے رکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میں اس کی تعریف کروں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم، دوسرا کلمہ، آرام سے، ایسی صفات جو صرف اللہ میں ہے کہ حد سے زیادہ رحم کرنے والا، اور قیامت تک انسانوں پر وہ رحم کرے گا۔ اور اور یہی اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جی
پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بندے نے میری صنعت بیان کی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوچیں میں اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کر رہا ہوں. مالک یوم الدین آرام سے پڑھیں. ہمیشہ آج سے آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے سورہ فاتحہ آرام سے اور ہر آیت کے بعد وقفہ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. کتنی بڑی عظمت ہے انسان کی کہ وہ کس سے ہم کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ؟ ہائے ہائے ہائے، کاش میں اور آپ نماز کو اپنی اقامت نماز بنا لیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھ کے، اور اس سورہ فاتحہ کو جس طرح میں نے بتایا پڑھ کے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سبحان سبحان ربی ربی العظیم. العظیم. سبحان ربی اللہ، العظیم. میری پوزیشن کیا ہے بلا؟ میں جھکا ہوا ہوں، اور کیا زبان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا رب عظیم ہے. اللہ اللہ. ذرا سوچیں، کاش کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہو. پھر میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں خود دعائیں مانگتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. پھر میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں سبحان ربی العالی. ہائے ہائے، میری عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ میرا ناک اور ماتھا ٹکا ہوا ہے زمین پر. اس سے بڑی کوئی عاجزی کی حالت ہو سکتی ہے؟ اور میں کیا رہا ہوں؟ زبان کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان ربی العالی. سب سے اعلیٰ اور عرفہ بزرگ و برتر میرا اللہ ہے. کاش میں اس کو اپنے دل میں بسا لوں اس صورتحال کو. آپ یقین مانیں انسان کبھی گناہ نہیں کرے. جس کو کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور پھر کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی سجدے میں. اللہ اکبر. بہرحال آپ ذرا ان چیزوں کو، اس وقت بات لمبی ہو جائے گی، تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب وہ سوال ہوتا ہے قبر میں، اور جس نے سمجھ کے پڑھا ہے اور شہادت دی ہے کہ اللہ اس کائنات کا حقیقی مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو وہ تو اس کو تو فوراً جب یہ کہتا ہے تو دیکھیں کیا وہ مومن ہوگا تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اگر منافق اور کافر ہوگا تو اس پر سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں تو جانتا نہیں، بس ویسے ہی رہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. اب سنائیں نا، ذرا غور کریں. یہ کافر اور منافق، اور کیا اکثر لوگ جو یہ بات نہیں جانتے وہاں اس کا جواب جب یہ دیں گے تو اللہ کہتے ہیں پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے اور وہ چیخیں مارے گا جو انسان اور جنات کے علاوہ گرد و نواح کی ساری مخلوقات سنتی ہے. یہ حدیث کس کی ہے؟ جلدی بتائیں. ترمذی کی. بخاری کی ہے. بخاری کی لکھا ہوا ہے، اور بخاری کی شرائط سب سے ٹف ہیں حدیث کو ایکسپٹ کرنے میں. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں. آپ ان کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو آپ کی عقل فکر ایسی اصلاح ہوگی کہ عملاً آپ وہی کچھ کریں گے جو قرآن اور سنت چاہتی ہے. اچھا، پھر آپ ابو ہریرہ کی نیچے حدیث ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میت دفنائی جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تم میں سے کسی کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں.
اس میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہتا تھا، اشہد اللہ. دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ سوچ سمجھ کے جواب دے گا اسی وقت ان کو حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. آگے بڑے غور سے سنیں. فرشتے کس سے کہتے ہیں؟ ہمیں یقین تھا کہ تم یہی جواب دو گے، کیونکہ وہ مومن تھا. اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے تم سو جاؤ. وہ کہتا ہے میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دوں. فرشتے کہتے ہیں نہیں، بلکہ تم نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے مقام سے یعنی قبر سے اٹھائیں گے. کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ یہ کتنی بڑی پیاری حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے. پھر نیچے پورا احوال ہے 4 لائنوں میں. آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اگر وہ کافر اور منافق ہوگا، پڑھیں ذرا جلدی سے. اگر وہ کافر یا منافق ہوگا تو پھر جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں تو جانتا نہیں، بس میں تو ویسے ہی کہتا رہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ یہی جواب دے گا. چنانچہ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دبا کر بھینچ دے. تو زمین اسے اس قدر بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں اور پھر اسے قبر میں مستقل عذاب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قبر سے اپنے پاس حساب کتاب کے لیے اٹھا لیں گے. اللہ. اب آپ دیکھ لیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے موت کے بعد کے مناظر کھول کھول کے بیان کیے. اب ہم نہ پڑھیں نہ سمجھیں تو قصور تو ہمارا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں قبروں میں جسموں کی حالت. مرنے کے بعد انسان جسم مٹی بن کر ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ انسان کا باقی سارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز اسی ہڈی سے انسان کی تخلیق ہوگی. ابن ماجہ کی حدیث ہے. پھر ابی داؤد میں ہے مگر انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں اور ان کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، جیسا کہ اوس رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے مروی ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک آدمیوں کی قبریں جب کھولتے ہیں تو بالکل صحیح سلامت بندہ برآمد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں اپنے نیک بندوں کا. نیچے آپ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مرتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں دکھا دیا جاتا ہے. یعنی اگر جنتی ہے تو جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں. وہ جنت کی جو خوبصورت ساری، اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں کا والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری وہ رہائش گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا. اب وہ جو آیت ہے نا پیچھے حدیث آپ نے پڑھی ہے، بالکل اس کا قرآن نے ثبوت دے دیا، اور یہی ثبوت ہے عذاب برزخ کا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور دوزخ کی آگ ان کے سامنے صبح شام پیش کی جاتی ہے. وہ یوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون تم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عذاب میں داخل ہو جاؤ. آپ بتائیں
یہ پڑھ کے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں. بہت خوف آتا ہے. تو سر آپ کو دونوں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی عالم برزخ میں سزا کی سری نس مل گئی. اور پھر نیچے بخاری کی حدیث ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے صبح شام کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں، اگر جہنمی ہے تو جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری وہ رہائش ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے بھیجے گا. اب دونوں اسی پیج 7 پر قرآن بھی اور حدیث کی دلیل سری نص آپ کے سامنے ہے. ذرا غور سے دیکھیں. اب آپ کا آیات کی تصریح کیسے سمجھ آتی ہے؟ معلوم ہوا، نیچے میں پڑھ رہا ہوں، صبح شام آگ پر پیشی صرف آل فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں وہ سب شامل ہیں جن کے کرتوت فرعون اور آل فرعون جیسے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اس تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی اور جن سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کرتے ہیں. آمین. آمین. مگر ذیل آیت بھی عذاب قبر کا بیان ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ سورہ طہ کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، 1000 دفعہ پڑھی ہوگی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. یہ پیش کی جا رہی ہے عذاب قبر کی دلیل کے طور پر. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. یہ قبر کے بیان کے بارے میں. آپ میں سے جس کو ہینڈ آؤٹ نہیں ملا وہ حاصل کر لیں، یہ بڑا قیمتی ہینڈ آؤٹ ہے کیونکہ ساری قرآن اور حدیث ہم نے اس کے اندر جمع کر دی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ابن حبان کی جو وہ ہے نیچے حدیث، اس کا میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں احوال قبور کے حوالے سے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کافر مر جاتا ہے تو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وہی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ، اور فرمایا کہ معیشتاً ضنکا عذاب قبر ہے. یہ آپ کو صحابہ کی تفسیر مل رہی ہے. اچھا، اب ذرا غور سے سنیے. قرآن کہتا ہے سورۃ تکاثر میں بھی عذاب قبر ہے. بڑے میں غور سے سنیے ترجمہ. الحاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے. اچھا یہاں مجھے ایک بات بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن، اب اس چیز کو بیان ہی نہیں کیا کہ دولت ہے، اولاد ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، مربع ہیں یا ڈگریاں ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا؟ جلدی بتائیں. اس کے سر وسیع معنی ہے، وسیع میننگ ہے اس کے، اس وجہ سے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ہر ایسی طرح سے. دنیا کی طرف دوڑنے والا جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کی لالچ کرتا ہے جن کے نام آپ نے لیے. ڈاکٹر صاحبہ ہر ام عبداللہ بڑے غور سے سنیں. آج کا انسان کہتا ہے میں دنیا کا بہترین فنکار بن جاؤں، آرٹسٹ بن جاؤں. اب یہ اس زمانے میں نہیں تھا. قرآن نے اس لیے کھلا چھوڑ دیا کہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوں گے. مال اولاد تو ہے ہی، کوٹھیاں مربع تو ہیں ہی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہم
کھیلوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں، کچھ کہیں گے ہم ڈانس کرنے میں سب سے آگے بڑھ جائیں، کچھ کہیں گے ہم حسن میں مقابلہ حسن دنیا کو تو ہم جیتیں۔ اب بتائیں، قرآن کا کمال دیکھیں۔ انصار صاحب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے، ہر چیز کی زیادتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں قرآن کا کمال دیکھیں، کیونکہ قیامت تک اس کتاب نے رہنا تھا، سارے واقعات سمیٹ دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہی تو فصاحت ہے قرآن کی۔ یہی فصاحت ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب سنیں ذرا، مجھے آپ نے ثبوت دینا ہے کہ اس میں آخرت وہ عذاب قبر کا کہاں بیان ہے؟ الحاق کلا سيعلم كلا سوف تعلمون۔ لو تعلمون علم الیقین۔ اچھا، یہ آپ مجھے یہ بتائیں، کلا سوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے، کلا سوف تعلمون، پھر کہا تم عنقریب جان لگے، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ علم الیقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سر ایسے ہی جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن اور سنت کی تعلیم سے، اور اس پہ عمل سر کرنے موت سے۔ آتے ہی علم یقین ہو جائے گا۔ جی، سر موت آتے ہی علم یقین ہو جائے گا کہ بھی ہم نے کون سے کرتوت کیے تھے، کون آپ ہمیشہ بات کریں، صحیح بات کریں، یہ ترجمانی غلط ہے۔ کافروں کو بھی موت آتی ہے، ان کو وہ سیکھتے ہیں، ہم موت سنتا ہی نہیں چاہتے۔ اس طرح پڑھا ہے آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اس طرح قرآن کو اور حدیث کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سر وہ محنت سر چاہیے۔ اب سنیں بڑے غور سے، علم الیقین کیا ہے؟ غور سے سنیے اور سمجھیے۔ علم الیقین ہے وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیے ہیں۔ ان دلائل کو پڑھ کے اگر آپ کو علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے، جو میرے آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، ہم ایمان لائے اس لیے ہیں کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حق ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے، لا ریب فی۔ ابو سفیان جب پہنچتا ہے نا، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کے پاس، جو بادشاہ ہے ان کا رومیوں کا، ہیرکل۔ ہرکل۔ تو اس کے ساتھ وہ اس سے ایک سوال کرتا ہے، کبھی تمہارے نبی نے جھوٹ بولا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو وہ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ اور وہ بعد میں بتاتا ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پتہ کیا حرکت کی، اس نے بادشاہ نے، نہیں پڑھتے آپ، خدا کے لیے پڑھے۔ جی سر جی، جی سر جی، وہ جو اس کو آگے بٹھا کے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھیوں کو بٹھا دیا تاکہ وہ، اور اس کی شکل سے پتہ چلے گا اب یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں۔ بڑا عقل مند بادشاہ تھا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، میں عبداللہ، آپ نے بالکل ٹھیک بات، اس نے باڈی اس کو لینگویج وہ بٹھایا۔ دیکھا جاتا تھا۔ اب میری بات سنیں، اس کو آگے بٹھایا، پیچھے اس کے ساتھیوں کو بٹھا دیے، تاکہ جب جھوٹ بولے گا تو دونوں کی باڈی لینگویج دیکھے گا وہ، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ جھوٹ بولے گا تو ان کے جو ساتھی ہیں ان کی باڈی لینگویج اور ہوگی اور اس کی باڈی لینگویج دوسری ہوگی، اگر سچ کہے گا تو دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے۔ اللہ، کتنے عقل مند تھے وہ لوگ۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدی دوست، ساری ابدی تو نہیں، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن سب سے بڑا دوست دشمن اس وقت، اس نے بھی مانا کہ وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب علم الیقین، مجھے اور آپ کو یہ واقعات جو قرآن کے دلائل پڑھ رہے ہیں، اس سے سچا پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ برحق ہے، یہ ہو کے رہے گا، یہ میرے پیش آئے گا، میں آج اپنی اصلاح کر لوں۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو علم الحمدللہ۔ الیقین کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے، نیچے آپ پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ نحل، اب یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یہاں بالکل دیکھیں آگے سورہ نحل کی مدرجہ ذیل آیات میں بھی عذاب قبر کا بیان ہے۔ جلدی سے پڑھیے اور مجھے بتائیے، فٹافٹ پڑھیے۔
ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور بالکل نہیں سعدیہ کر آپ نے رہے تھے۔ ٹھیک کہا، یہ ہے عذاب قبر کا حوالہ۔ ایکسیلنٹ، اب ذرا پڑھیں اور سمجھیں ان چیزوں کو۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اللہ اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری آیات آپ کے سامنے بمائے تشریح کے نیچے ساری تشریح ہے۔ سعدیہ نے بالکل ٹھیک پڑھا، خدا کے لیے ان کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ احکامات کو قرآن سے سمجھیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں پیج 10 پر، سورہ حامیم سجدہ میں کہ ان آیات جو 30 تا 32 ہیں وہاں بھی ذکر ہے عذاب قبر کا، اور نیچے ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے، آپ نے گھر میں پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پڑھنے پر مجبور کروں۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت 93 ہے، اور وہاں بھی عذاب قبر کا ذکر، اور بالکل کلیئر ہے۔ آپ پڑھیں نا، سمجھیں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ ساری آیات پھر آگے پیج 11 پہ آئیں تو سورہ انفال کی آیت 50 میں بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ محمد کی آیت 27 ہے جو پیج 51 پر ہے، وہاں بھی ذکر ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آخر میں آیت 27 میں بھی ذکر ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو ان پر پڑھیے سمجھیے تاکہ آپ کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ عذاب قبر کتنا سخت مرحلہ ہے، اور کن کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اور کون ہیں جو اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور حضرت عثمان کے اس بات کو بار بار پڑھیے اور سمجھیے کہ سب سے مشکل مرحلہ، جو پہلا مرحلہ آخرت کا ہے، وہ قبر ہے، اس لیے کہ باقی مراحل کافر اور منافق کے لیے مشکل سے مشکل اور مومن کے لیے آسان سے آسان۔ کوئی سوال، کوئی چیز آپ کی کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ کو پڑھ کے پوری اجازت ہے کہ آپ اس پر سوال کریں، لیکن خدا کے لیے پڑھیں۔ جی کوئی سوال؟ سر جی یہ جو سورہ نام کی آیت 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان سے کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، تو سر جی وہ کیا ان کی سزا کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ نے یہ جہاں ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے، کافروں کی جان تو بڑی مشکل سے نکلے گی، اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں۔ مومنوں کا تو بڑا آسان ہے، فرشتے آئے، انہوں نے بڑے ادب و احترام سے کہا، اور قرآن حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جس طرح آپ نے تو ضرور دیکھا ہوگا مشرق والے کو، جو جی سر، اور اس کا جب منہ کھودا ایک دم سے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ جی سر جی دیکھ تو اللہ نے کیسی پیاری مثال دی ہے۔ دیکھیں جس طرح یہ ام عبداللہ چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے بات کرتی ہیں، آپ سب لوگ اسی طرح کریں تاکہ آپ کو بھی بالکل اسی طرح قرآن سمجھ آئے، حدیث سمجھ آئے، اور جب یہ سمجھ آئے گا تو ہماری فکر تبدیل ہو جائے گی، جب فکر تبدیل ہوگی تو عمل خود بخود تبدیل ہوگا۔
अच्छा सर, आपने कल फरमाया था कि कब्र मैयत का जिस्म को रखती है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो जानवरों का पेट हो या परिंदे हो उसमें उनको खा लें, वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया है, हिंदुओं के मुतल्लिक भी कुछ हमें बताइए कि जो मुर्दों को जला के उनकी राख को पानी की नजर कर देते हैं, इस पे कोई थोड़ा तबसरा फरमाएं जरा। आप अंसर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जी सर। कि काफिर ये काम करते हैं, जी लेकिन उनको नहीं पता कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है कि वो जी उसकी रूह जो है, वो तो आपको पता है, हर काफिर और मुसलमान हो, आपने अभी पढ़ लिया सर। उसके साथ जो मामला होगा। लेकिन वो अपनी तय काफिर जो सब कुछ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि शायद इससे तरह से कोई अजाब नहीं होगा, बस बात मरा खत्म हो गया, हमने जला दिया। अब सही है। उनको क्या पता कि अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करके दुनिया की एक एक हरकत का पूछेगा। और इन्होंने तो उसको जहन्नम की आग से पहले उस आग में जला के साबित कर दिया कि ये काफिर है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये धोखा दे रहे हैं अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही बात। जज़ाक अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह सही। ताला का हमारे ऊपर बड़ा ही करम है कि उसने हमें कुरान से ये हकायक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक से ये हकायक जो अल्लाह ही ने उनको बताए, इसलिए हदीस भी वही है। लिहाजा आप जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई है, ये बड़ा सुभान जबरदस्त अल्लाह ताला का इनाम है। जी बेशक। सर बिल्कुल, बंदे को अल्लाह ताला की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। बस यही काफिर का मसला है कि उसने दुनिया को देखे ना। डॉक्टर साहबा, आप आयत कायनात को देखें, मैं अपनी जात को देखूं तो मुझे अल्लाह का जी सर। सबूत मिलता है कि मैं दुनिया में, मेरा कोई नामो निशान नहीं था मेरी पैदाइश से पहले। उसने पैदा करना, पैदाइश के माँ के पेट में बंदोबस्त करना सारी गजा का, फिर बचपन पैदा होकर किस तरह माँ के दिल में मोहब्बत डाली, ये मेरे अल्लाह की जिंदा जावेद सबूत है कि उसने, वरना कोई औरत मुझे गंदा देखकर वो मेरी तरफ भी ना करती। जी सर, फितरी मोहब्बत है तो ये। मेरी माँ जो है, और आप में से अक्सर खवातीन हैं, आप देखें आप अपने बच्चों को किस तरह पाक साफ करके चूमती हैं, फिर आप, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के जिंदा जावेद होने की दलील है कि उसने किस तरह ये सारे प्रोसेस किए हैं। तो माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं बच्चों की फिक्र में ही रहते हैं। अच्छा, आपको मैंने मैंने उस किताब में देखा है, ये जो किताब मैंने आपको भेजी है ना, सारी कुरानी तालीमात, बड़ी प्यारी किताब है। उसमें अल्लाह ताला की सिफात दी हुई है। काश वो अल्लाह ताला की सिफात आप पढ़े ना, आपको पता चल जाता है कि रब बिल्कुल जो चाहता है करता है, और जो चाहता है उसमें करता है, वो उसमें हिकमत है, उसमें अदल है, उसमें उसके कमालात है। ये चीज जब तक आपको उस रब की सिफात का कमा का वो इल्म ना हो, वो इल्म या तो कुरान की आयत, और उसमें भी कुरान की आयत ही हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि वो अखलाकी तालीमात, छोटी सी 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1-2, उसको ज़रूर हासिल करें। और फिर दूसरी चीज़ जो मैंने आपको भेजी है, उसका पहला पेज भेजा है, वो है क़यामत की हौलनाकियाँ। ये अरब है, उसने लिखी है, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेट हुई है। लाजवाब किताब है। मैंने कई किताबों से ये हैंड आउट तैयार किया है ताकि आपके सामने पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अब आपने, कल मैंने आपसे सवाल करने हैं, इसलिए कि आप पढ़ते नहीं हैं और मुझे आपको जबरदस्ती पढ़ाना है। सर जी ये जो इस्लामी तालीमात है ना सर जी, ये एक ही बुक होगी है, एक ही, नहीं नहीं, उसमें 2 दोनों को वॉल्यूम है। उसने मर्ज कर दी है। सर नहीं जी नहीं, दो हमने 2 वॉल्यूम है। अगर आप कहें तो मैं दूसरी वॉल्यूम का भी आपको टॉप पेज भेज दूं। सर जी वो दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया ना।
وہ انہوں نے ہمیں جو بھیجی ہے بک وہ پوری بھیج دی ہے دونوں کو اکٹھا کر کے. اچھا دونوں اکٹھا کر دیا ہے. جی 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 سر اب ایک ہی ہے. اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ. حضرات صاحب یہ کتاب غور سے پڑھیں, سوائے قرآن کی آیات کے کچھ بھی نہیں ہے, اور کمال کے ہیڈنگ انہوں نے دیے ہیں. وہ آپ پڑھیں گے نا, ہیڈنگ کو سمجھیں گے تو آپ کہیں گے اش اش کر اٹھیں گے. اچھا آپ کو پتہ ہے اس کے جو رائٹر ہیں میں ان سے ملا ہوں, پتہ ہے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ انڈیا میں تھے, انڈیا میں ان کے وہ سارے رہائش ہے رہی, لیکن وہ تھے کہاں کے پتہ ہے؟ وہ اٹک کیمل پور کے تھے. کمال کا سادہ انسان تھا. اللہ اس کو کی جنت میں اس کی قبر کو نور سے بھر دے. بڑا کمال آمین. کا. فہم قرآن تو آپ ان کا دیکھیں نا, اس کتاب سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے قرآنی تعلیمات, آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ چلیں. پاک ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے. اٹک کے اوہو, تھے اور پھر وہاں بریلی میں جا کے انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں. لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے. آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں, آپ اپنے دین کے اسلاف کو دیکھیں, آپ تبع تابعین کو دیکھیں, تبع تابعین کو دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ کتاب پڑھ کے نماز کی جس کا تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے, میری تو نماز کا مزہ آنے لگا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو آرام سے پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. آپ خود سوچیں, رکوع میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہماری حالت کیا ہے, سجدے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کس. اچھا ایک بات بتائیں, ساری نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو سارے جو نماز کے تسبیحات بھی ہیں, قرآن بھی ہے, وہ ہے آپ کی سورہ فاتحہ بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, یہ ساری کی ساری آخر ان کا الٹیمیٹ میرے اوپر اثر کیا ہوتا ہے, جلدی بتائیں. اس لیے کہ نماز کو بار بار قرآن نے کہا ہے نماز کو قائم کرو. بہترین سیرت و کردار سر. سیرت و کردار کی تعمیر میں نماز درجہ نمبر 1 پہ آتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جب حساب لوں گا نا, تو کس کا حساب لوں گا؟ نماز کا سر. نماز. نماز کہ واقعی کا اقامت نماز تھی, اس نماز نے ہماری تربیت ویسی کی جیسی نماز کو کرنی چاہیے, یا ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے تھے؟ ذرا وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر عمل اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے کیا گا نا, تو شہید کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم پھینک دیں گے. جی سر. اللہ, اب شہادت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے نہیں شہادت دی, اس نے اپنی طاقت اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بہادری کی, تو دیکھیں جہنم میں جا رہا ہے. شہادت کا انعام اس کو نہیں دیا جا رہا, ایک سخی کو لایا جا رہا ہے. وہ پیسہ اس لیے دیتا تھا کہ میرا فوٹو چھپے اخبار میں, اس کو اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی. تو پلیز یہ ہر عمل کرتے وقت اپنے رب کو خوش کرنے کا, اپنے رب کو راضی کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. سر آج کل تو تصویر پہلے بنتی ہے, اس کے بعد مدد امداد جو بھی ہو رہی ہے. تصویر بریانی بعد میں بنوانی ملتی نہیں ہے. چاہیے میڈم, بالکل نہیں بنوانی چاہیے. آپ سب لوگ میری بات سنیں, جن کے پاس بھی آپ نے فوٹو لگائے ہوئے ہیں, چاہے وہ موبائل ہے چاہے کوئی بھی ہے, آپ اس کو ختم کرتے ہیں. بڑا فتنہ ہے یہ آج کا. آپ اگر دیکھیں نا تو لوگوں نے اس فتنے میں اتنے ملوث ہیں کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن اپنا فوٹو, تصویر, شکل, صورت, اس میں بڑا وقت لگاتے ہیں. جی سر جی یہ بہت بڑا پرابلم بن گیا سر جی. بہت بڑا وہ فتنہ ہے عورتیں بھی میڈم. عورتیں بھی وہ جو ہے سر جی آ کے نقاب کر کے تو درس دے دیں, جی جائز ہے
اس طرح کرنا مجھے تو نہیں نہ سمجھ نہ 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 ان کو جائز یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گھر میں، عورتوں میں تبلیغ کریں، یہ سارے کام کریں، لیکن آ کے اور وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور قرآن و سنت کو بیان کرنے میں اپنا شوب پیش کرنا، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا، اب آج میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے، آپ کو مل چکا ہے نا 3 سوروں کے بارے میں؟ مل چکا ہے نہیں جی مل سر، چکا؟ جی مل چکا سر جی، پڑھا۔ اچھا، اب ام عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیووٹیڈ ہیں، قرآن کے جو 3 سور ہیں اس کو جس طرح ہم نے پریزنٹ کیا ہے، یہ بالکل لاجک کے ساتھ ہے یہ نہیں؟ بالکل سر جی، قرآن کی آیات کے ساتھ بھی اور احادیث کے ساتھ بھی آپ نے اس کو واضح کیا، اچھا، بالکل ایسے اس میں لاجک ہے۔ کنفیوژن کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر جی کس چیز میں، کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ جو سور کا معاملہ ہے اس میں محدثین نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے؟ ساری مفسرین نے، محدثین نے نہیں، مفسرین نے۔ سر کنفیوژن ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سر جی کہیں انہوں نے 2 سوروں کا ذکر کیا ہے اور کہیں 3 کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں ایکسیلنٹ، یہ آپ نے بہت اچھا ڈیٹیکٹ کیا، اور میں نے جو آپ کو بھیجا ہے وہ 3 سور ہیں، قرآن سے بھی ثبوت ہیں اور احادیث سے بھی ثبوت ہیں۔ یہ جو آپ نے بات سمجھی ہے نا، اس کو میں نے بڑا پریشان تھا۔ آپ کبھی سوچیں نا تو اللہ تعالیٰ کس طرح سینہ کھولتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں فہم قرآن کے حوالے سے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات سنائے اور پھر کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے، یہ دعا ہے، لیکن اللہ نے جب قبول کیا ہے اس کو، کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بدل دی کہ پہلے تلاوت آیات کرے، پھر تزکیہ کرے، پھر تعلیم کتاب دے اور تعلیم حکمت۔ میں نے اس پہ بڑا وقت لگایا سمجھنے میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور مجھے اس بات کو کھل کے پتہ چل گئی۔ یہ اس کا کرم ہے سر، اللہ اس کا کے ساتھ کے اللہ ہی کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ مجھے صاف نظر ہے کہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں اللہ ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں میں نے جب دیکھا کہ بعض مفسرین نے 2 سور کا ذکر کیا ہے، بعض نے 3 کا ذکر کیا، جیسے عبداللہ کہہ رہی تھی، تو میں نے جب قرآن حدیث کو پوری کوشش کی اور اللہ سے دعائیں مانگی تو مجھے پتہ چلا کہ حقیقت میں سور 3 ہے، اور وہ ہینڈ آؤٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کل پڑھ کے آئیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا سور جو ہے اس کا ذکر آپ کا پیج 11 کا جو ملا ہے اس میں پہلا سور کا ذکر ہے سورہ نمل کی آیت 87 میں۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو ہے ڈر کے گھبرا جائے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں وہ نہیں گھبرائے گا جس کو اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب عاجزی کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سور ہے اس میں کیا ہے؟ فزع، کہ وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ پہلا سور ہے۔ اور دوسرا سور کا ذکر کہاں ہے، جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ جی سر جی، دوسرے سور کا سائقہ جس کو کہتے ہیں ذکر۔ آپ جگہ بتائیں نا، آیت سورہ زمر کی آیت سورۃ 68 زمر میں ہے، لکھیں۔ دونوں سورۃ زمر۔ جی
سورہ زمر کی آیت 68 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو دوسرا صاعقہ ہے. پہلا نفخہ پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ الفزع. فزع، گھبرا جائیں گے. اور دوسرا ہے، اور اس کا ثبوت زمر کی آیت 68 میں ہے کہ صاعقہ، کہ سارے لوگ مر جائیں گے. اور تیسرا ہے اسی سورہ کا زمر کی کے اندر ہی ہے، اور اس کے ساتھ 69 بھی ہے، کہ تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے زندہ ہو کے اور کس طرف چل دیں گے؟ میدان حشر کی طرف. حشر کے میدان. کل میں نے آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے. یہ میں نے آپ کو تینوں، آپ کا ہینڈ آؤٹ مکمل ہے، پڑھیں سمجھیں، کل سوال کریں. اور آپ نے کبھی شاید غور نہ کیا ہو کہ سور 2 ہیں یا 3. اور آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ جن لوگوں نے 2 سور کہا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے. یہ کل آپ نے مجھے بتانا ہے. اس لیے بڑے غور سے پڑھ کے آئیے خدا کے لیے، تاکہ ہم ان ایشوز کو اتنا سمجھ لیں، اتنا کلیئرلی سمجھ جائیں کہ جب قرآن قیامت کے دن یہ مناظر ہمارے سامنے آئیں تو ہم پوری طرح اللہ کے فضل و کرم سے آگاہ ہوں. اور اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ان سب چیزوں کو قرآن سے پڑھ کے سمجھ رکھا ہوگا ان کے لیے ان میں نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ موت کے وقت کوئی پریشانی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے کیسے آئیں گے، اور جب قبروں سے اٹھ کے محشر میں پہنچیں گے تو کس سپیڈ سے پہنچیں گے، اور دوسرے کس طرح ذلت سے پہنچیں گے. پھر وہاں میدان حشر میں دونوں کا بالکل، ایک کو کئی 100 سالوں کا دن ہوگا اور ایک 100 سال کا دن ہوگا. اور ان مومن کے لیے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے، دونوں، بلکہ عصر ظہر عصر کے درمیان اتنے وقت ان کو نہ معلوم. یہ سب چیزیں آپ پڑھیں سمجھیں، اور میں اور آپ عمل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی. آمین ثم آمین. کوئی جی سوال ہو؟ ابھی 3-4 منٹ ہیں. کوئی سوال ہو جو اب تک پڑھایا ہے؟ سر جی ایک سوال تو نہیں، وہ ایک اجازت چاہنی تھی آپ سے سر جی، کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا جواب ہے، تو سر جی یہ حدیث جو ہے وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں نے کلاس کو بھی دی ہوئی ہے، تو وہ کیا میں آپ کو سینڈ کر دوں؟ آپ گروپ میں سینڈ کر دیں تاکہ وہ اس کو یاد کر لیں، اور پھر ہم جب نماز پڑھیں تو وہ ٹھہراؤ کے ساتھ کہ اب ہم نے وہ آیت پڑھی ہے تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، تاکہ ٹھہراؤ کے ساتھ نماز پڑھی جائے. میں آپ کو اس کا فوٹو بھیج دیتا ہوں، آج سب کو بھیج دوں گا. وہ جو حافظ ابن القیم کی کتاب ہے نا، تو وہ بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ آپ خرید لیں. نماز آپ کی انشاءاللہ بالکل سیٹ ہو جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. سر یہ جو قیامت کے نزدیک کے زلزلے اور یہ اسلاب وغیرہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ اللہ معاف کر دیں قیامت آئی کھڑی بالکل. کتنے زیادہ زلزلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ، ہر جگہ. اسلام آباد میں بھی سنا آیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کاش میں اور آپ وہ ساری احادیث جو باب الفتن میں کے چیپٹر میں آئی ہیں ان کو سمجھیں اور جانیں تو قیامت اب دور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مسز آصف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا جنت اور میں ایسے ہیں جیسے یہ 2 ملی ہوئی ہیں نا، اب میرے بعد جنت میرے بعد ساری قیامت آنی ہے. تو قیامت کا یہ آثار جو ہیں سارے، بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ آخری نشانیاں ہیں
मैं और आप तैयारी करें। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर, बेशक सर। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ हम कर दे, अल्लाह तैयारी करें। आप सारे मराहिल देख रहे हैं कि किस कदर वो मराहिल उनके लिए आसान होंगे जो अल्लाह और रसूल के ताबेदार होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। इंशाल्लाह, बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह।